Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Vakil Online at RNN TV. जनाब, आज बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। वैसे तो सोशल मीडिया भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, 2025 का ज़माना है, डिजिटलाइज्ड ईरा है और हम सब इस दलदल में भी हैं, हम सब इस टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी इनोवेशंस हैं जिस पर हम स्टेप इन हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आखिरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, सोशल मीडिया क्या है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और आज हम इसका हिस्सा कैसे बन गए अचानक, कहाँ तक इसकी हम कह सकते हैं पहुंच है, और इस पर जो कंटेंट आता है उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे इसका टॉक्सिक कंटेंट स्लो पॉइजन की तरह हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है और इसके साथ साथ इससे हमें फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट्स मिन्हाज लॉ एसोसिएट्स से। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इरफान आसिफ की और मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो चलिए जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं जानना चाहूंगी मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम आपसे, सोशल मीडिया की बात करते हैं, सबसे पहले तो बेसिक्स बताइए, सोशल मीडिया है क्या? देखें, सोशल मीडिया जो है ना, ये बेसिकली कोई शख्स जो कंटेंट क्रिएट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन, ये बनाकर इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हमारे पास एक आप कह लें प्लेटफॉर्म है, वो सोशल मीडिया है। और इस पे जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ स्टार्ट में ही कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हम, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसकी जो एक इंट्रो प्रॉपर तरीके से दे दें लोगों तक, ताकि पहुंच जाए। और फर्दर इसके ऊपर जो कवानीन है और जो इसके ऊपर फर्दर डेप्थ वाली बातें हैं, वो हम इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिफरेंट एपिसोड्स बना के, डिफरेंट इसके अंदर हम जो है टाइम फ्रेम्स के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर हम इसको पूरे टॉपिक को कवर करें, ताकि लोगों को इसकी वजह से मदद मिल सके। बिल्कुल, आपने बेहतरीन बात की कि सोशल मीडिया तो इतना हम कह सकते हैं कि वास्ट एक फील्ड है, एक टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर ट्रांसफर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। एनीवेज, मिस्टर इरफान, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एज एन एडवोकेट आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया क्या है? मैम, सोशल मीडिया जो है एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हम अपनी बात अगर किसी तक पहुंचानी है, यहाँ से लाइक अगर हमने अमेरिका कहीं पे बात पहुंचानी है, कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे, तो जो सोशल मीडिया है वो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है। आज 2025 में हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, फौरन विद इन सेकेंड्स मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक, जैसे आपने पहले बात की है, जहाँ तक इसके फ़ायदे हैं वहाँ पर इसकी नेगेटिविटी भी है। हमने बात करनी है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हमने ये देखना है कहीं ये मिस यूज़ तो नहीं हो रहा हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक बात की, बहुत दुरुस्त बात की आपने। मिस्टर इब्राहिम, ये बताइए सोशल मीडिया की इब्तिदा कब हुई? क्योंकि हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया हमारा हिस्सा कब बन गया, हम ये आज तक जान ही नहीं सके, लेकिन आज हम सब इसका हिस्सा है और ये हमारा प्रोग्राम भी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। अच्छा, ये ना मैं आपको बताऊं, एक ऐसी बात है जो मुझे भी चंद अरसा पहले ही पता लगी है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है, कभी किसी ने गौर नहीं किया होगा। बट मैं आज आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एंड आई थिंक मेरे ये बताने की वजह से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता लगेगा। सोशल मीडिया स्टार्ट आज से 30 साल तकरीबन पहले हुआ था, 1997 में। मैं कहूँगा जो फादर ऑफ सोशल मीडिया थे, एंड्रयू वेनरिक, अमेरिकन, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए सोशल मीडिया का जिसके ऊपर लोग इंफॉर्मेशन बना सकें, क्रिएट कर सकें, शेयर कर सकें, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके पॉजिटिविटी के साथ। तो उन्होंने एक 6 डिग्री के नाम से एक सोशल मीडिया को स्टार्ट किया था, जिसपे लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा की चीज़ें शेयर कर सकें। एंड आई थिंक ही थॉट इट वाज एसेंशियल, तो उसने चीज़ स्टार्ट की। उसके बाद 2003 में एंडरसन अमेरिकन ने एक माई स्पेस के नाम से एक म्यूज़िक एल्बम शुरू की थी, जिसके अंदर उसने म्यूज़िक की दुनिया के अंदर लोग किस तरह आपस में बातचीत, किस तरह आपस में सॉन्ग्स का, और ये वो एक उसने, जैसे इरफान भाई ने बात की, एक मीडियम होता है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग करने के लिए, बातें करने के लिए तो 1997 बन चुका था, बट उसने जो आज हम म्यूज़िक सुनते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे,
یہ میوزک جو ہے یہ بیسیکلی 2003 میں اینڈرسن امیرکن نے بیسیکلی ایک مائی پلیس کے نام سے ایک یہ میڈیم بنایا تھا جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنے البمز کریٹ کرتے تھے, بناتے تھے, اور لوگ جو ہے وہ سنتے تھے. تو سوشل میڈیا کا مور اور لیس اسٹارٹ یہاں سے ہی ہوا. اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ ہمارے فردر جو ہے وہ میڈیمز بنتے رہے, بٹ انیشیلی جو ہے وہ یہ 2 میڈیم اسٹارٹ ہوئے تھے جس کو سوشل میڈیا نے, تو فادر آف سوشل میڈیا ہم کہہ سکتے ہیں ان دونوں کو. زبردست, آپ نے تو بہت ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفید قسم کی جو ہے اور ایک ایسی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں ہیوی انفارمیشن شیئر کی ہے کہ آج سے پہلے میرے خیال سے کسی کو نہیں یہ معلوم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایپس ہیں 2003 کی آپ نے بات کی, تو وہی سے پھر میرے خیال سے ہم نے سنا Orkut ہے, فیس بک کی طرف دنیا آ گئی, یوٹیوب اسٹارٹ ہو گیا, and there were so many other platforms which we can witness even till today as well. Moving on, یہ بھی بتائیے کہ سوشل میڈیا کہاں پر ہے, مطلب یہ سوشل میڈیا میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا تو آبویسلی پوری دنیا میں ہے نا, کوئی اب تو میرے خیال جو سب سے زیادہ ہمارے ایک ملک ہیں جدھر ظاہر سی بات ہے ہم نیچے بھی ہیں ابھی, ان کی جو ہر چیز جو ہے معیشت کے حساب سے, جس چیز کے حساب سے بھی سوشل میڈیا تو وہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے, ہر کنٹری کے اندر یوز ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کے اندر فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹویٹر, اس کے بعد آپ کا اور یہ جتنے بھی ہیں وائبر ہو گیا, اب جتنے یہ ایپس ہیں یہ ساری جو ہیں یہ ایک اب یوز ہو رہی ہے. اور اب کچھ نئے ایپس بھی آ گئے ہیں, واللہ علم. ہمیں تو obviously واٹس ایپ ہو گیا, اس کے بعد ایمو ہو گیا, یہ سارے ایپس ہیں جو کہ یوز ہو رہے ہیں. ایک گوگل سب سے بڑا اب آپ کا چیٹ جی پی ٹی, آپ دیکھیں اے آئی کا دور آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں آتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ سب سے بڑا نیٹ ورک سوشل میڈیا کا کون سا ہے؟ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے نا وہ فیس بک ہے, جس کے اوپر مور دین 3 بلین پیپل روز مرہ کی زندگی میں اس کو یوز کرتے ہیں. اور 3 بلین پیپل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بنتا ہے. 3 بلین بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے, اور کسی پلیٹ فارم پہ اتنی دنیا یوز نہیں کر رہی. فیس بک ایک ایسا ایک میڈیم ہے جس کے اوپر مور دین 3 بلین پیپل یوز دیٹ ایوری ڈے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلی کا جو اسٹیٹس ہے فیس بک کا, ساری ایپس جتنی بھی سوشل میڈیا پر استعمال ہوتی ہے اس میں فیس بک پر جو 24 گھنٹے میں جو لوگ اس پر آتے ہیں وہ 3 بلین سے زیادہ ہے. بالکل ایسی ہے. میں تو آپ کو مطلب ایز پر ریکڈ بتا رہا ہوں نا, جو کہ ایک آن لائن, کیونکہ میری ایک عادت ہے میں آن لائن فالو کرتا رہتا ہوں چیزیں, مجھے چیزوں کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا شوق ہے کہ روز مرہ کی میں دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ چیزوں کی نو ہاؤ کا مجھے شوق ہے کہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نا. تو میری نالج کے حساب سے مور دین 3 بلین پیپل اس کو روز یوز کرتے ہیں, جو کہ اور کوئی ایپ اتنی یوز نہیں ہوتی. زبردست. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ کون سی ایپس یوز کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے مسٹر عرفان, یہ بتائیے آپ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ یا سوشل میڈیا آپ کتنی دیر استعمال کرتے ہیں دن میں, آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے, اور کون کون سی ایپس کا استعمال کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ٹائم کتنا ہے یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس کے, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, واٹس ایپ ہو, یا ٹک ٹاک ہو, یا ایون انسٹاگرام ہو, یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں. آپ اس کو کتنا یوز کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں, آپ اس کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از اویلیبل آن سوشل میڈیا. اب اگر پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو میں پر ڈے میں 1 آور 2 آور اس کو میں یوز کر رہا ہوں, لیکن میں صرف فیس بک کو یوز کر رہا ہوں. جیسے ابراہیم بھائی نے کہا کہ مور دین 3 بلین پیپل اس کو یوز کر رہے ہیں, اور میں پرسنلی میں فیس بک کو یوز کرتا ہوں. لیکن آپ اس سے انفارمیشن گین کرتے ہیں یا صرف جب آپ کو لگے کہ آپ نے فری ٹائم جو ہے کنزیوم کرنا ہے؟ نہیں, اوبویسلی جب مجھے کوئی ضرورت ہے, کوئی ایسے کوئی نیوز میں نے دیکھنی ہے, میرا پہلا پلیٹ فارم ہوگا فیس بک کا, کیونکہ وہاں فیس بک پر ہر چیز لوگ اپڈیٹ اس کو کرتے رہتے ہیں. کوئی ریل بنا کے, کوئی خود کو ریکارڈ کر کے ویڈیو کے ذریعے, تو وہاں سے نیوز بھی وہاں سے مل سکتی ہے آپ کو. زبردست. آپ بتائیے. میں بھی انہیں کے ساتھ سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں مجھے اگر کوئی انفارمیٹیو چیز دیکھنی ہے نا تو میں فیس بک دیکھوں گا. اور مطلب اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اب یہ شو ہے ہمارا, جب یوٹیوب پہ لگے گا تو 30 to 35 منٹس اس کی ڈیوریشن آرام سے ہوگی. بٹ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہے چنکس آ رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی شارٹ ریلز آ رہی ہوتی ہیں. فیس بک جو ہے اس کے اوپر سارا مطلب ایک لوگوں کا نا رجحان بن گیا ہے کہ فیس بک پہ کوئی چیز دیکھنا آسان ہو گیا. فیس بک پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ آپ کہہ لیں شاید میری نظر میں نا فیس بک تھوڑا اولڈ اسکول چیز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یہ
لوگ یوز کرتے ہیں بٹ لوگوں کو شاید صحیح طرح ہم نے بہت لیٹ یوز کرنا شروع کیا. بٹ ابھی دیکھیں کہ ہر بندہ فیس بک یوز کر رہا ہے, ہر بندہ فیس بک یوز کر رہا ہے, چاہے وہ جس مرضی جگہ پہ رہنے والا ہے وہ فیس بک لازمی یوز کر رہا ہوگا, اس پہ خبریں دیکھ رہا ہوگا. پھر ایون میں کہتا ہوں فلمز ہیں, ڈرامے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر, فیس بک کے اوپر آپ نے شاید اگر کبھی اسکرال کریں تو وہ آ جاتے ہیں. باقی میں نے آئی ہیو نیور سین کہ انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, دیکھیں اپنا ڈفرینسیشن ایسے, ٹویٹر پہ صرف نیوز آتی ہیں, اگر میں آپ بھی ٹویٹر یوز کرتی ہوں گی تو صرف نیوز آتی ہیں. فیس بک پہ ہر چیز آتی ہے, نیوز, اسپورٹس, ریلیجیس, پولیٹیکل, ہر طرح کی جو روزمرہ کی چیز ہے اس پہ آ رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ اپنی کوئی مطلب ہمارے سرکل کا کوئی بندہ ہے باہر کے ملک گیا ہے, وہ اپنی کوئی تصویر لگائے گا, ویڈیو شیئر کرے گا, لوگ دیکھیں. تو اس میں نا ڈائمینشنز ملٹیپل ہیں, کافی چیزیں ہیں جو کہ اس کے اوپر یوز ہو سکتی ہیں, کافی چیزیں شیئر ہو سکتی ہیں. وہ میرے خیال فیس بک ہے. میں میرے خیال فیس بک زیادہ یوز کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر گروپس بھی بنے ہوئے ہیں کافی ڈفرینٹ طرح کے, لا ریلیٹڈ ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے, ہم فیس بک کے کسی بھی گروپ پہ جا کے ہم اس کو جوائن گروپ کر کے تو اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ہم بھی فیس بک, پھر واٹس ایپ تو کانٹیکٹ پرپزز کے لیے آپ کو پتہ یوز ہوتا ہے, واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ مور اور لیس یہ زیادہ فیس بک ہی ہوتا ہے. یہ بتائیے, ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اب جس طرح آپ دونوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ فیس بک جو ہے وہ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں, تو اب اس کے نقصانات بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ %. تو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات آپ کی نظر میں کتنے ہیں؟ اچھا, میں نا اس کوشچن کا نا تھوڑا ڈیٹیلڈ آنسر دینا چاہوں گا. یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. ہر پروگرام کے اندر نا کوئی ایک کوشچن ایسا ہوتا ہے جو بہت ڈیپ ہوتا ہے. میری نظر میں یہ کوشچن سب سے ڈیپ ہے. تھوڑا اگر ہم لیگل بات بھی کریں, دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو فوائد ہیں, ہر چیز کے پروز اینڈ کونس جیسے کہ آپ نے بتایا. فوائد یہ ہیں کہ دیکھیں ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں, گلوبل جو ہے, گلوبلی ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پولیٹیکل, ریلیجیس, اسپورٹس, ٹھیک. اس کے بعد جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, جو بھی ہم چاہیں, یو نیم اٹ, ہمیں اسٹڈی پرپزز کے لیے نا کوئی ایجوکیشنل چیز ہے وہ ہم اس پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. پھر کوئی ہمیں انفارمیشن چاہیے کسی چیز کی بھی, ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس معاملے کے اندر تو اٹس جسٹ ون کلک اوے. پہلے کیا ہوتا تھا, بکس خریدو, اتنے لوگ مطلب پیسے بھی نہیں ہیں, کچھ لوگ آبویسلی فائنینشلی ویل آف نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ لکھیں, دبائیں اور آپ کے سامنے سارا کچھ, اٹس جسٹ اے کلک اوے. اس لیے تو اس کے فوائد ہیں نا کہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں, آپ کو یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو 7 سمندر پار کی خبر چاہیے, آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. وہ کسی ملک کی پولیٹیکل کنڈیشنز کا, گلوبل کنڈیشنز کا, اس کے انوائرمنٹل, اس کے مطلب آپ کو ویدر کا بھی, ویدر کنڈیشنز تک کا پتہ چل جاتا ہے. مطلب آپ نے امریکہ کے ویدر کنڈیشنز دیکھنے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ کے ویدر کنڈیشنز بھی دیکھ سکتے ہو. تو پہلے دور میں ہمارے پاس یہ ساری چیزوں کی سہولیات میسر نہیں تھی جو کہ اب ہے. اب ہم جاتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف. ایکسیسو یوز, آپ کو کیا کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے ایکسیسو یوز کی وجہ سے. آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بعض چیزیں ہیں وہ دیکھ کے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے, فیک اکاؤنٹس بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی فیم کیا جاتا ہے آپ کو, پھر آپ کو اس کے اوپر سارا آ کے جواب دینا پڑتا ہے, اپنا آپ کلیئر کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی کسی کے لیے بھی آپ کو ڈی فیم کرنا بہت آسان ہو گیا نا, کوئی بھی آپ کی تصویر لا کے ڈی فیم کر سکتا ہے. اس کے اندر نا میں آپ کو ابھی حال ہی میں ہماری جو لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے, اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ پاس کیا جو کہ عرفان بھائی بھی میری بات سے سیکنڈ کریں گے. آپ کو شاید آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہو کہ CRO ریکارڈ ہوتا ہے ایک آپ کے اوپر, جب کوئی کرمنل کوئی بھی آپ کے اوپر مطلب ایک نا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ آن لائن آ جاتا ہے آپ کے ID کارڈ نمبر کے حساب سے. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈسچارج کر دیا تو اس پہ آ جاتا تھا ڈسچارج ایکوٹل, اگر آپ کو سزا ملی ہے تو آ جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ سزا یافتہ ہے, ریکارڈ آ جاتا تھا. اس کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا تھا, جب باہر کے ملک کسی نے ٹریول کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو بہت زیادہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں.
وہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایشوز اس طرح سے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ جب پاسپورٹ وغیرہ یہ وہ ویزا لگواتے ہیں تو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کون سا ملک آپ کو ویزا دے گا؟ کوئی ملک بھی آپ کو ویزا نہیں دیتا. سو اس وجہ سے آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا. ہائی کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک بندے نے obviously غلط کیا تو اس کے CRO ریکارڈ میں آ جائے گا, بٹ اگر وہ بندہ بری ہو گیا نا کورٹ سے تو ایکویٹل ہے, تو وہ ایکویٹل بھی نہ لکھا ہے وہاں پہ, اس کو بالکل بلینک کر دے, ختم کر دے, ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہو جائے, تاکہ اس بندے کا جو ہے کوئی پاسٹ ریکارڈ ہی نہ رہے, تاکہ اس نے ٹریول کرنے کچھ کرنا وہ صاف ہو جائے. تو میری نظر میں جو ہماری ایک اعلیٰ عدالتیں ہیں, اعلیٰ عدلیہ ہے, اس کا بہت اچھا ہے فیصلہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کی بات اگر میں کروں تو سوشل میڈیا ہی ہے نا, سوشل میڈیا پہ ہمارا کتنا فائدہ ہو رہا ہے, ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ آ رہا ہے. پہلے ہم جائیں جی جا کے ریکارڈ نکلوائیں, لا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں, اب آن لائن ہے, ہم کسی کو بھی جا کے دکھا سکتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے نا, میں اس کو سوشل میڈیا ہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا ہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک میری نظر میں ایک انیشیٹو ہے قانون پاکستان کی, بالکل ایسی ہے. تو یہ پروز اینڈ کونز ہیں جو سوشل میڈیا کے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پروز اینڈ کونز تو ہیں, لیکن جو آپ نے انیشیٹو بتایا ہے پاکستان کی عدلیہ کی جانب سے کہ اگر کوئی ایسا ریکارڈ بن جاتا ہے if anyone gets trapped for no good reason, اور وہ جب بعد میں اس سے بری ہو جاتا ہے عزت کے ساتھ, تو وہ اس کا جو پیچھے پریویس ریکارڈ ہے جس امبریلا میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ بھی کلین کر دیا جاتا ہے, اس کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے. زبردست. بالکل ایسے ہی. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ اس کے اندر جو قوانین ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. اس میں دیکھیں نا پھر کیریکٹر اسیسینیشن یہ وہ ہر چیز آ جاتی ہے بہت زیادہ. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا میں جیسے میں بتایا پروز اینڈ کونز ہے, بٹ یہ جو ایک دیکھیں میں نے آپ کی بات اس لیے میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے نا, مطلب ایک میڈیم تو سوشل میڈیا ہی ہے نا, سوشل میڈیا ایک آپ کو موبائل کے اوپر یہ چیز مل رہی ہے. سو دیٹس وائی اٹس اے گڈ انیشیٹو سوشل میڈیا کی, اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے. زبردست, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سوشل میڈیا کے کتنے فوائد ہیں, کتنے نقصانات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اگر میری نظر میں آپ پوچھیں تو اس کے زیادہ فائدے ہیں, نقصانات بہت کم ہیں. نقصانات اس صورت میں کم ہے کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے, کسی کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے, کسی کی کوئی پکچر پورٹریٹ نہیں کریں گے, کسی کے بارے میں کوئی غلط سپیچ نہیں کریں گے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کرائمز میں یہ ساری فال کرتی ہیں. اگر ہم اس سے بچ کے رہیں گے, ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا قانون جو ہے سائبر لاز ہیں وہ اس کو ضرور اس کو اریسٹ کریں گے, اس کے بارے میں کرمنل پروسیڈنگ بھی کریں گے. لیکن اگر ہم اس کی نسبت اگر ہم اچھی چیز دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ لائک فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, کوئی بھی چیز ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں فیم ملے گی, لوگ ہمیں اور زیادہ اپریشیٹ کریں گے, لوگوں تک انفارمیشن جائے گی, ہماری پازیٹیو انفارمیشن جائے گی. تو یہ فائدے نقصان ہے اس کے کہ آپ اس سے بچ کے رہیں, کوئی نیگیٹیوٹی نہ لوگوں تک آپ پہنچائیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کرمنل پروسیڈنگس کی بھی بات کی بیچ میں کرائم کی طرف آنا چاہوں گی. یہ وہ جرائم جو سوشل میڈیا کنٹینٹ کے ذریعے, اب کوئی بھی اگر سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہا ہے, اس میں اس کی پروفائل بن چکی ہے, اس پروفائل کے ذریعے اگر وہ کوئی کنٹینٹ فردر شیئر کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے آڈینس کو, اس کے تھرو انگیج کرتا ہے, تو اس کنٹینٹ سے گریجولی ایز اے سلو پوائزن وہ کرائم کی شکل کیسے اختیار کر جاتا ہے, یہ مجھے بتائیے. دیکھیے اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم جو چیز اپلوڈ کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ یہ کیا شکل اختیار کر دے گا. اب اس نے اگر کوئی مذاق سے بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے, کسی کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں کہا, کسی کی انڈیویجول شخصیت کے بارے میں کہا, تو وہ کس طرح کرائم کی وہ شکل اختیار کر دے گی. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چاچا بہت مشہور ہوا تھا چاچے کے نام سے فیس بک, ٹک ٹاک کے اوپر, اور اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو ایک مذاق کے طور پہ اس نے استعمال کیے تھے, لیکن پولیس نے اس کو اریسٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ چیزیں اس کے نزدیک وہ کرائم نہیں تھیں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے نزدیک, پاکستانی لاز کے نزدیک وہ بالکل ایک کرائم کی شکل تھی. تو جب ہم کوئی چیز ایسی مذاق کے طور پہ بھی کرتے ہیں, ہمیں سوچ سمجھ کے وہ کہنا چاہیے. بالکل, چوائس آف ورڈز میٹرز. وہ ہم کسی کرائم کے انڈر تو نہیں آ رہے, کسی لا کی زد میں تو نہیں آ رہے کہ وہ ہمیں جا کے کل کو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے. میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہے نا, لوگوں کو اس کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے, اور ان کو پتہ ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا, تو کوئی بھی نہ یہ حرکتیں کرے, کیونکہ کہتے ہیں نا قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. تو اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو میری نظر میں جان کے تو نہیں شاید کوئی کرتا,
اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا, کہ وہ کیا کنٹینٹ ہے, سامنے والا کس طرح پرسیو کرے گا. بالکل ایسے ہی وہ کرتا ہے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے, بٹ ایوری تھنگ از ناٹ. کوئی اگر آپ کے سامنے کیس آتے ہیں کہ کسی کے انٹینشنلی کنٹینٹ کے ذریعے مسئلہ بن گیا, وہ کرائم بن گیا. سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایسے ہوتے ہیں, مطلب اس کے اندر کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی مذاق سے کسی کے اوپر, کوئی دوست ہی ہے فیس بک کسی میڈیم کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر کوئی مذاق سے اگلے کی تصویر لگا دیتا ہے. آج کل یہ بڑا چلا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا برتھ ڈیز کے اوپر دوست کی کوئی ایسی تصویر لگا دیتے ہیں تنگ کرنے کے لیے نا, کہ یار مطلب اب میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک ایسے بالکل میں نے سنا ہے کہ ایک لڑکا تھا, وہ ایک اچھا سیٹ پر تھا, میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا بٹ اچھے لیول پہ تھا وہ. تو اس کا ایک دوست تھا, اس نے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے اس کو فیس بک کے اوپر اس کی ایک تصویر لگا دی. وہ تصویر جو تھی وہ نازیبا تھی تھوڑی, مطلب ان اے سینس کہ وہ جو دوست آپس میں بیٹھے ہیں, اس نے شارٹس پہنی ہے, ویسٹ پہنی ہوئی ہے اور بال شال خراب ہے, اس کو انڈے مارے ہوئے تھے انہوں نے, اور وہ ذرا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا جو کمفرٹ زون میں نہیں تھا. اس کو تنگ کرنے کے لیے اسے لگا دی. اب جس بندے کی تصویر لگی اس کا تو سوشل نیٹ ورک بہت زیادہ ہے, اس کی عزت تھی, وہ ایک معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے لیے, اس کو ٹیگ کر کے. تو اس لڑکے نے نہ تو پرواہ کی دوستی کی, نہ اس نے پرواہ کی کسی چیز کی, اور اس نے کہا کہ یار یہ دوست ہے, بھاڑ میں گیا, اس نے اتنا میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, اس نے ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا. تو جس نے لگائی اس نے تو اپنے دوست کو تنگ کرنے کے لیے لگائی تھی نا, اس کو کیا پتا کہ کل کو ڈیفیمیشن کی مد میں آئے گا, بٹ وہ ڈیفیم کیا گیا نا اس کو, کیونکہ وہ لڑکا کسی اسٹیچر پہ تھا, وہ کسی پوسٹ پر تھا, تو اس کی انسلٹ تھی, لوگ مذاق اڑائیں, تو وہ اس کے لیے دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ ہے. باقی اگر آپ پاس کوئی ایگزامپل ہے اور آپ اس کی مد میں ہم سے اگر آپ پوچھنا چاہیں کچھ تو آپ پوچھ سکتی ہیں ہم سے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ جو کسی کو افینڈیڈ لگے, یا کوئی ایسا کنٹینٹ جو کسی کی پریویسی کو بریچ کر رہا ہو, یا کوئی ایسا کنٹینٹ جس پہ آپ کی چوائس آف ورڈز جو ہے وہ ریزنیبل نہیں ہے, یا آپ نے کوئی ابیوسو کنٹینٹ یوز کیا ہے, یا آپ نے کوئی انفارمیشن لیک کر دی ہے, یا آپ کسی ڈیزگنیٹڈ پوزیشنس پر ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کوئی نازیبا گفتگو کر رہے ہیں, یا آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہیں جو نامناسب ہے, سامنے والا ایکسیپٹ نہیں کرے گا, یا پاکستان کے قوانین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, بالکل, چاہے وہ انسان آپ کو اس سے لیٹ گو کرنے دے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, یو ہیو ٹو تھنک بیفور یو لیو. بالکل. اینڈ آئی سیکنڈ یور اوپینین ایز ویل اینڈ یورز ایز ویل. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں پر ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا ایک ایکٹ چھوٹا سا وہ کرائم کیسے بن جاتا ہے. اسی کے ایک ایسپیکٹ میں دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. ایک تو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جان بوجھ کے کرتے ہیں, اور وہ کرائم کس طرح اور وہ کس قانون کے تحت آتا ہے اور اس کو ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کامنلی آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ کسی نے کوئی ویڈیو پوسٹ کر دی, کسی نے تصویر لگا دی, یا کسی نے کوئی اسپیچ کر دی کسی کے بارے میں, یا پھر کوئی ریٹن کوئی اور چیز لگا کے لکھ کے فیس بک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگا دی. اس سے ہٹ کے سائبر کرائم جو ڈیل کرتا ہے جن چیزوں کو, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز چلا رہا ہوں آن لائن, کوئی سافٹ ویئر میں کوئی کمپنی چلا رہا ہوں, یا کوئی اور چیز ہے جو میرا میڈیم آن لائن ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس میں میرے خلاف کیا ہو سکتا ہے اور میرے پاس ریمیڈیز کیا ہیں, میرے خلاف کیا ہو سکتا ہے, میں نے کن چیزوں سے بچنا ہے. اس میں یہ ہے کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے وہ کوئی چرا نہ سکے, جس کو ہم سافٹ ویئر پائریسی کہتے ہیں. بالکل بالکل. بہت زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے لوگوں کا, کسی نے کوئی اپلیکیشن بنائی, سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا, کوئی چیز بنائی اس طرح کی. اب کرائم کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں کرائم یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کسی نے اس کا سافٹ ویئر چرا لیا. تو اب اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر وہ چرا رہا ہے کوئی چیز اور آن لائن کوئی اس طرح کی تھیفٹ ہو رہی ہے تو وہاں تک پاکستانی لا کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ بھی پاکستانی قانون کے زد میں آئے گا وہ بھی. اب اس کو مینلی جو ڈیل کرتے ہیں 2-3 پاکستان کے جو قانون ہیں, ایک پیکا ایکٹ ہے 2016 کا, پھر اب اس میں حال ہی میں 2025 میں اس کی امینڈمنٹ بھی ہوئی جس میں انہوں نے پنشمنٹس کو اسٹرکٹ کر دیا کافی زیادہ تاکہ یہ کرائمز کو روکا جا سکے. اس کے بعد FIA لاز ہیں, پھر NCCIA کے لاز ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بگز ہیں سوشل میڈیا پر جس کو جو کہ ہم فردر لاز کے اوپر جو ہے پورا انشاءاللہ کنٹرول کرنے کے لیے جن کو اسمبلی نے یہ لیجسلیشن کی ہوئی ہے, زبردست تجویز ہو چکی ہے. یہ تجویز آلریڈی لاز بن چکے ہیں, اس کے لیے فورسز بن چکی ہیں, اس کے لیے FIRs ہو رہی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جوڈیشل سسٹم ایکٹیو ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو یہ سارے بگز, کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں یہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ہو رہا ہے.
इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी ये क्राइम कमिट हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक तो कह रहे इन हैं। सारी चीजों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, असेंबली ने, सेनेट ने ये लेजिस्लेशन ऑलरेडी ये करके रखी हुई है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। बिल्कुल। अब जो कोई इसके ऊपर कोई क्राइम करेगा, फौरी तौर पे उसका वो सारा आईपीपी एड्रेस उसका देखा जाएगा, कहाँ से ये तस्वीर, कोई पिक्चर, कोई चीज कोई अपलोड हो रही है, फौरन उस एड्रेस के ऊपर जाएगी पुलिस। जिस बंदे ने किया, अगर कोई फेसबुक के जरिए हुई है, व्हाट्सएप के जरिए हुई है, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास आ रहा है। वो इन्हीं लॉज के तहत है, यही लॉज उनको इजाजत देते हैं कि जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, उनको अरेस्ट करें, उनको चालान करके कोर्ट में भिजवाएं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि अगर कोई जानते हुए और ना जानते हुए, जो नहीं जानता तो उसको ये चीजें जाननी पड़ेंगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एनी एक्सक्यूज। ये जो एक बहुत बड़ी चीज है कि इग्नोरेंस, अगर कोई बंदा कहता है मुझे पता नहीं था, तो उसके लिए माफी नहीं है। अगर आप किसी को कत्ल कर दे और ये कहे कि मुझे तो पता नहीं था कि ये नुकसान होता है, ये जुर्म है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एनी एक्सक्यूज। आप इससे बच नहीं सकते। आपने जो चीज यूज करनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए एजेंसीज बनी हुई हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं ऑलरेडी। बहुत ठीक बात की आपने कि हमारी भी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से जितनी भी ज़्यादा हम अवेयरनेस कर सके हम कर सके, ताकि आपका छोटा सा कंटेंट या कोई भी एक्शन जाके नेगेटिविटी ना फैलाए या आपके लिए भी मुश्किल साबित ना हो। आप ये बताइए, सोशल मीडिया पर जराइम की तफसीलात क्या है? इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, जैसे साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, डेफमेशन है, हरासमेंट है, फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंटेंट या प्राइवेसी है, किसी की प्राइवेसी वाली जो तस्वीरें आप लगा देते हैं वो एक्सप्लॉइट करना, फिर हरासमेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, हरास करना, फिर इसके अंदर जो है यही कुछ टाइप्स हैं जो इसके अंदर काफ़ी आती हैं। डेफमेशन जो कि इसके अंदर काफ़ी डिफेम किसी को, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, डेफमेशन इसके अंदर है। सो ये सर्टेन टाइप्स हैं इसकी। आप दोनों ने बताई एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत बेहतरीन मिसालें आप लोग ने दी, लेकिन रेमेडीज की तरफ मैं आना चाहूंगी। मुझे बताएं कि कोई रेमेडीज भी हैं सोशल मीडिया पर, अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उनके लिए पाकिस्तान के कवानीन में कोई रेमेडीज मौजूद है? जी बिल्कुल। जैसे इन्होंने आपको पिछले सवाल में इरफान भाई ने बताया कि पीका है, पेमरा है, राइट, इस तरह एनसीसी, तो ये जो हमारे लॉ, इनके अंदर सारा कुछ गिवन है, सारी सजाएं, और जो मतलब कि देखिए एवरीवन शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। राइट। और जब जैसे कि इनकी बात से मैं सेकंड करूंगा, इन्होंने कहा ना कि कोई जान के भी करे तो लॉ तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है, तो एवरीवन शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, विजिलेंट। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अगर कोई कर रहा है ये, तो उसकी प्रॉपर जो है वो सजा जो है वो उसको साथ उसके अंदर गिवन है, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम ये सारा शुरू करें तो ये शो काफी लेंथी हो जाएगा, इसकी हम इसलिए डिफरेंट एपिसोड्स करेंगे। इनकी एपिसोड्स निकालेंगे। हाँ जी, रेमेडीज जो डिटेल्ड हमने मतलब एक्ट्स बता दी, सीरीज अभी चलेंगी और आपके साथ शेयर करते रहेंगे नाज़रीन। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स को टच कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सके कि आखिर हम बात किस प्लेटफॉर्म की कर रहे हैं, किस दुनिया की कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रेमेडीज वाकई मुमकिन भी है या नहीं आज के जमाने में? जी बिल्कुल मुमकिन है रेमेडीज। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान में कोई क्राइम करे और हमारी FIA एजेंसी, हमारी NCCIA एजेंसी, हमारा पेमरा के जो लॉज हैं, ये सारे इनको छोड़ दें। ऐसा कोई पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। हम ये अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग ये क्राइम्स कर रहे हैं और जो इनकी ज़द में आए हुए हैं, आप उनसे एक दफ़ा पूछ के देखिए कि ये लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये लॉज क्या करते हैं उनके साथ। इनकी प्रॉपर लेजिस्लेशन हुई हुई है, इसमें सजाएं भी उन्होंने बताई हुई हैं, सेनेट में ये सारी मंजूर शुदा है हमारे कवानीन। इससे बच नहीं सकता कोई भी। अगर कोई करता है ये क्राइम तो उसको डेफिनेटली उसको जवाब देना पड़ेगा इसका। बिल्कुल ठीक बात की आपने। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, नाजरीन ने भी रिक्वेस्ट भेजी हुई बहुत ज़्यादा, उनके पास बहुत सी स्टोरीज थी शेयर करने के लिए कंटेंट के हवाले से सोशल मीडिया पर, जो वो फील करते हैं या जो वो शेयर करते हैं या जो वो रिसीव करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एवरीवन, ऑल ऑफ यू जो कि इस वक्त हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी नेक्स्ट एपिसोड तक जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस एट वकील ऑनलाइन, ओनली ऑन RNN TV। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम एंड मिस्टर इरफान आसिफ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, और हमें बताने के लिए कि पाकिस्तान के कवानीन में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है, पाकिस्तान के कवानीन में सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है
ہر ایک شہری کا حق کیا ہے, ہر ایک شہری پر کیا لاگو ہوتا ہے کہ اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایز اے سنسیئر لا ابائڈنگ سٹیزن سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اینیویز ابھی تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن اس کے لیے اسٹے کنیکٹڈ. بشرا خان کو دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.